अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, ग़िज़ा का हमारी ज़िंदगी में, हमारी सेहत पर और हमारी खूबसूरती में बहुत ज़्यादा अमल दखल है। मैंने पिछले दिनों माहिर ग़िज़ाइयत का इंटरव्यू किया, जिस पे मुझे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ीडबैक दिया, बहुत ज़्यादा सवालात किए फ़ोन करके कमेंट बॉक्स में। तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज फिर एक ख़ुसूसी नशिस्त रखी है। माहिर न्यूट्रिशन है, माहिर ग़िज़ाइयात हैं और ये न्यूट्रिशन है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल में। आज हम इनसे बात करेंगे। इनका नाम है उम्मे फ़रवा हुसैन और ये माहिर ग़िज़ाइयत हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे कि कोरोना के दिनों में जो है लोग घरों पे रह रहे हैं और ग़िज़ा में बेतदाली हो जाती है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, टाइम पे खाते नहीं हैं, टाइम पे उठते नहीं हैं। और इसके अलावा कोरोना के जो दिनों में जो है, जो ऑलरेडी बीमार लोग हैं, जो हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, उनको अपनी ग़िज़ा का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए और मज़ीद वो अपनी सेहत में बेहतरी के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं। तो इस हवाले से हम बात करते हैं डॉक्टर उम्मे फ़रवा हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज सबसे पहले तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने मेरे चैनल के लिए वक्त निकाला। जिस तरह से अभी मैंने अपने इंट्रो में कहा डॉक्टर साहब कि अब आजकल कोविड-19 है, स्कूल्स बंद हैं, बच्चे घरों पे रह रहे हैं और काम करने वाले लोग भी ऑफिसेज़ में नहीं जा रहे, तो डेफ़िनेटली ना चाहते हुए भी आप अपने खाने में उस तरह से पाबंदी और उस तरह से टाइमिंग को मद्देनज़र नहीं रखते, जो कि फिर बेवक्त खाना मुख्तलिफ़ मसाइल की वजह बनता है। आप इस हवाले से हमारे नाज़रीन को क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उम्मे फ़रवा हुसैन है। जैसे कि मैडम ने आपको पहले बता दिया, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल में होती हूँ। इसके अलावा मैं होराइज़न हॉस्पिटल में भी एज अ डाइटिशियन काम कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि कोविड-19 के चक्कर में हम सब लोग अपनी एक लाइफ़स्टाइल को भूल बैठे हैं, जो कि एक्चुअली हमारा लाइफ़स्टाइल होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, देर तक सोए रहते हैं, रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं। उसके अलावा हमारे खाने पीने की जितनी भी रूटीन है वो सारी टफ़ और डिस्टर्ब हुई हुई है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादा मैडम प्रेफर करते हैं फ़ास्ट फूड्स को, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। और लोग एक्टिविटीज़ कोई नहीं करे, बस जंक फूड्स किया और इसके अलावा फ्राइड फूड्स खा ली, जैसे हम एक फ़न टाइम सेलिब्रेट करें, कुछ इवेंट के तौर पे इसको सेलिब्रेट करें, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोविड-19 है, उसके दौरान हमें अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। एक तो हम अपनी हेल्दी और हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए एक न्यूट्रिशनिस्ट है जो कि आपको हेल्प करता है, आपको हेल्प करती है। जब आप अपनी न्यूट्रिशनिस्ट से, अपनी माहिर ग़िज़ाइयत से अपना प्लान लेके अपनी एक्टिविटी को, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको उसमें चेंज ला सकते हैं और देन आप अपनी हेल्दी हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं। अब हम आते हैं कोविड-19 की डाइट के हवाले से। कोविड-19 में सबसे पहले तो हमें अपने उठने और सोने जागने की रूटीन को चेंज करना पड़ेगा। जो हमारा एवरेज टाइम है सोने जागने के लिए, जबकि हमारा ब्रेन जो है वो एक्टिव होता है, वो हमारा एवरेज टाइम जो होता है वो है 10 to 6। 8 आवर्स स्लीप हमें लाजमन लेना चाहिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम रातों रात जागते रहते हैं और सुबह उठ के हम बहुत लेट उठते हैं, हमारा ब्रेकफास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। अब हम अपने खाने पीने की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम खाने पीने की बात करेंगे। जैसे हमारा ब्रेकफास्ट का जो आइडियल टाइम है वो 7 to 8 होना चाहिए। इसके अलावा हमारे लंच का जो आइडियल टाइम है वो 1 to 2 एंड डिनर का हमारा टाइम जो है वो 7 to 8 PM। आपने बाहर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, हमारा ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, कनाडा है, आपने वहाँ पे देखा होगा कि वहाँ पे जो लेट नाइट ईटिंग हैबिट्स हैं उनको वो बहुत बुरा समझते हैं और गलत समझते हैं। और हमें अपनी लाइफ कि ये हम पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं कि हम लोग नाश्ता या तो करते नहीं हैं या बहुत ज़्यादा कम करते हैं, बल्कि हम कहते हैं कि बड़ा ट्रेंड महसूस करते हैं और फ़ख्र से कह रहे होते हैं कि यार हमने तो नाश्ता ही 3 बजे किया है। एग्जैक्टली। और रात को लेट नाइट खाना 12-1 बजे खाना खाना हम फ़ख्र महसूस कर रहे होते हैं। तो वो जो इन मसाइल की वजह बनते हैं, उनसे जो बहुत ज़्यादा और परेशानियां सामने आती हैं, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? एग्जैक्टली मैं वही बात कर रही हूँ कि जब हम नाश्ता नहीं करेंगे, हमारे दिन भर की जितनी भी एनर्जी होती है वो हमारे नाश्ते पे ब्रेकफास्ट करते हैं। और हम बहुत फ़ख्र से ये बात करते हैं, हम किसी भी फैमिलीज़ को देख ले, कहते हैं हमारे बच्चे तो लेट उठते हैं, हमारे बच्चे तो इतना लेट नाश्ता करते हैं, हम तो दोपहर में नाश्ता करते हैं। तो ये फ़ख्र वाली बात नहीं है। एक्चुअली हम इन शॉर्ट हम अपनी हेल्थ को
کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو خود بیماریوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ہماری امیونٹی بہت زیادہ ویک ہو گئی ہے. اور کووڈ-19 ایسی بیماری ہے جو کہ ان پیشنٹس کو زیادہ ہو رہی ہے جن کی امیونٹی بہت زیادہ ویک ہو گئی ہے. امیونٹی قوت مدافعت جس کو ہم کہتے ہیں, اور قوت مدافعت وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ہمارے جسم میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتی ہے اور ہمارے جسم سے بیماریوں کے خلاف مزاحمت پیدا کرتی ہے تاکہ ہم بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں. اس لیے ہمیں ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس اپنانی چاہیے, ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس کو چوز کرنا چاہیے جس میں ہم اوائڈ کرتے ہیں تمام پروسیسڈ فوڈس اوائڈ کرتے ہیں, تمام جنک فوڈس اوائڈ کرتے ہیں, جتنی بھی وائٹ فلور پروڈکٹس ہیں جو کہ میدے کی بنی ہوئی چیزیں ہیں ان کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنی جتنی بھی ہماری ٹائمنگ ہے اس پہ کھانا چاہیے. ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس میں ہمارا ایسا آنا چاہیے کہ بریک فاسٹ جو ہے ہماری 50% انرجی جو ہے دن بھر کی وہ ہمیں بریک فاسٹ سے لینی چاہیے. اپنی کیلوریز 25 to 30% جو ہے ہماری کیلوریز وہ ہماری ملنی چاہیے لنچ سے, اینڈ دین 10 to 15% ہماری کیلوریز ہمیں آنی چاہیے ڈنر سے. اور اس کے ساتھ ہمیں 5 میلز ڈسٹریبیوٹ کرنے چاہیے جس میں 2 شارٹ میلز اور 3 بگ میلز. بریک فاسٹ, لنچ اینڈ ڈنر, اینڈ 2 لنچ اور ڈنر کے بٹوین 1 میل, اور بریک فاسٹ اور لنچ کے بٹوین 1 میل, جو کہ ہماری ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس ہونی چاہیے. بیلنس فوڈ ہونا چاہیے, بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے جس میں ہمارے تمام نیوٹرینٹس پریزنٹ ہونے چاہیے. اب وہ نیوٹرینٹس کون سے ہوں گے؟ وہ نیوٹرینٹس ہمارے ہوں گے کاربوہائیڈریٹس ہو جائیں گے, ہماری فیٹس ہو جائیں گی, ہماری میٹ گروپس آ جائیں گی, پروٹینز آ جائیں گی, اور اسی طریقے سے ہمیں اپنی پوری ڈائٹ کو بیلنس کرنا چاہیے. ابھی آپ بات کر رہی تھیں کہ ڈائٹ جو ہے متوازن لینی چاہیے, چکنائی کا اور کاربوہائیڈریٹ کا خیال رکھنا چاہیے. یہاں پہ میں پوچھوں گی کہ بہت زیادہ ماؤں کو جو مسئلہ ہے, بچے گھروں پہ رہ رہے ہیں اور بچے جلدی اٹھتے نہیں ہیں, ٹائم پہ کھاتے نہیں ہیں, تو اسپیشلی بچوں کے لیے ایک سوال کا جواب دیجیے گا کہ جو بچے اٹھ نہیں رہے ہیں, کھا نہیں رہے ہیں اور بعد میں ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں, وہ کیا کریں اس میں؟ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اندر اتنی نالج ان کو ڈیولپ نیوٹریشن کے اکارڈنگ جو ہے ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, ان کو ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس کے بارے میں بتانا چاہیے. آپ کو پتہ ہے آج کل کی بچیاں اسی بات سے فیسینیٹ ہو جاتی ہیں, ان کو کہہ دیا جائے کہ یہ چیز خوبصورت ہونے کے لیے بہت بیسٹ ہے, یہ چیز ہم اگر یوز کریں گے تو اس سے ہمارا ویٹ جو ہے ہم اسمارٹ ہو جائیں گے. کہ بچیاں اور بچے دونوں کو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں, وہ خوبصورت ہونا چاہتے ہیں اور اپنی باڈی کو ایک بہت زیادہ اسٹائلش اور اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں, اپنی پوری باڈی کو ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس کی طرف آ رہے ہیں. ان کے لیے یہی گزارش ہے کہ آپ بازاری ان کی ماؤں سے کہ آپ اپنے بچوں کو گھر میں بنا کے دیں. اگر بچہ ایک سینڈوچ کھانے کی ضد کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو بازار سے منگوا کے اور مایونیز بھر کے اس کو لگا دیں. آپ مائیں کیا کر سکتی ہیں کہ اگر ہم ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس کی طرف جائیں, ہم وائٹ بریڈ کی جگہ براؤن بریڈ لے سکتے ہیں. سینڈوچ بنانے کے لیے ہم گھر میں گرلڈ چکن یوز کر سکتے ہیں. گرلڈ چکن کے علاوہ شامی کباب بنا سکتے ہیں, کباب بنا سکتے ہیں بیف اور مٹن کے. اس کے ساتھ ہم گھر میں کیچپ بنا سکتے ہیں, مایونیز بنا سکتے ہیں, جس سے ہم اپنے بچوں کو اور ساتھ میں سیلڈ ایڈ کر کے ایک ہیلدی سینڈوچ بنا کے دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم پیزا کی بات کریں, جتنے بھی بازار کے کھانے ہوتے ہیں, جتنے چاہے اس میں جنک فوڈز آتے ہیں یا فرائڈ فوڈز آتے ہیں, تو اگر ہم وہی کھانے جو ہیں گھر میں بنا کے کھائیں گے وہ ہمارے بچوں کے لیے زیادہ پریفر رہے گا بجائے اس کے کہ ہم بازار سے وہ منگوا کے کھائیں. ابھی ہم بات کریں کووڈ-19 کی, اور آپ نے ذکر کیا کہ کووڈ-19 کا تعلق ہی امیونٹی سسٹم سے ہوتا ہے, تو جن لوگوں کا امیونٹی سسٹم کم ہوگا وہ جلدی اس سے متاثر ہوں گے اور افیکٹ کریں گے. تو جس طرح سے ریگولر بیماریوں کے مریض ہیں جس میں ہیپاٹائٹس ہو گیا, شوگر ہو گیا اور بلڈ پریشر کے لوگ ہیں, ان کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گی کہ وہ اپنی ڈائٹ کو کس طرح سے بہتر کریں اور اپنی قوت مدافعت کو بہتر کرنے کے لیے وہ کیا ڈائٹ لے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے میں شوگر پیشنٹس کے بارے میں بات کرتی چلوں. شوگر پیشنٹ اور ہماری جو بلڈ پریشر, یہ دونوں ایک ایسی بیماری ہیں کہ ان کے ساتھ ہمیں دوستی کرنی پڑتی ہے. جب تک ہم ان کے ساتھ دوستی نہیں کرتے تب تک ہی ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں. اب ہم دوستی کس سینس میں کرتے ہیں کہ ہمیں اچھی ڈائٹ اور لائف سٹائل میں چینج کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی میڈیسن بھی لینی پڑتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ شوگر کو تو کوئی بیماری ہی نہیں ہے, شوگر میٹابولک ڈس آرڈرز میں آتا ہے جو کہ ہماری پوری باڈی کے سسٹمز کو ڈسٹرائے کرتا ہے, جس میں ہمارا بلڈ پریشر اور شوگر دونوں انٹر لنک کرتی ہیں.
اب ان کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے ڈاکٹر سے, فزیشین سے, میڈیسن والے ڈاکٹر سے ہمیں اپنی میڈیسن کو پرسکرائب کرانا چاہیے, بیسٹ میڈیسن جو کہ ہم یوز کرتے ہیں. اب اس میڈیسن کے ساتھ ساتھ ہمیں کب, کیسے اور کیا کھانا ہے یہ ہمیں ماہر غذائیت بتاتی ہے. تو ہمیں اپنے ماہر غذائیت سے اپنے لیے پلان بنوانا چاہیے اور اس پلان کے اکارڈنگ ہمیں عمل کرنا چاہیے. ساتھ میں یہ کہ ہمیں اپنی ایکسرسائز کرنی چاہیے, ایکٹیویٹی ہمیں اپنی لائف میں لازمی لے کے آنی چاہیے. تو شوگر اور بلڈ پریشر اور ہیپاٹائٹس کے پیشنٹس کے لیے میں کچھ آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹپس بتا دوں گی جس پہ ہم عمل کر کے ہم اپنی لائف کو بیٹر بنا سکتے ہیں. تو ہمیں کیا ہوگا کہ ہمیں ارلی مارننگ اٹھ کے, جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں, ہم ارلی مارننگ اٹھ کے واک کریں. شوگر پیشنٹ کے لیے 30 to 45 منٹس واک ڈیلی, یہ بہت زیادہ بیسٹ ہے. اس طریقے سے ان کی جتنی بھی ہم ویسے بھی اپنے مائنڈ کو ہیپی کرنے کے لیے, اپنی فزیک کو ہیپی کرنے کے لیے اپنی پوری اگر ایکٹیویٹی سے سٹارٹ کرتے ہیں, اور مارننگ واک تو ویسے بھی بہت اچھی اور ہیلدی ہوتی ہے. اس کے بعد اب ہمیں کھانوں میں چوائسیز کیا لے کے آنی چاہیے. ہمیں جتنے بھی شوگری سویٹنڈ فوڈس ہوتے ہیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. اب اس میں ہمارے جتنے بھی یہ فروٹس آتے ہیں جو زیادہ میٹھے فروٹس ہوتے ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. اس کے بعد ہمیں جو کاربوہائیڈریٹس کا سورس لینا ہے وہ ہمیں میدے کی بنی ہوئی چیزوں سے اور بازاری آٹے سے نہیں لینا, بلکہ ہمیں چکی کا آٹا, جو گندم کا آٹا ہو سکتا ہے, جو کا آٹا ہو سکتا ہے, بارلے اوٹ سے پورا کرنا چاہیے. اس کے بعد ہمارے پاس چاول آ جاتے ہیں. چاولوں کی مقدار ہمیں بہت کم کر دینی چاہیے. جتنے بھی پروسیس فوڈس ہیں جس میں ہمارا پاستا آتا ہے, میکرونیز آتی ہیں, بیکری آئٹمز آتی ہیں, ان ساری چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. بیکری آئٹمز جسٹ 2 ہی ہم لے سکتے ہیں جس میں ہماری بران بریڈ آ جاتی ہے, اور نمبر 2 ہمارے ویٹ بسکٹس آ جاتے ہیں جو کہ چوکر رس اور چوکر بسکٹس کے نام سے مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل بھی ہوتے ہیں. اب رائس کے بارے میں ہم بات کریں گے. رائس جو وائٹ رائس ہوتے ہیں وہ ہمارے شوگر اور بلڈ پریشر کو انکریز کر دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو اس کو یوز کریں, اس کی جگہ ہم براؤن رائس یوز کر سکتے ہیں. اور ہمارے جتنے بھی شوگر کے پیشنٹس کے لیے, جیسے میں نے پہلے بھی بات کی, ہمیں اپنی دن بھر کی ریکوائرمنٹس کو 5 میلز پہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے. بریک فاسٹ, لنچ, ڈنر, اور ان تینوں کھانوں کے درمیان 2 چھوٹے کھانے. اس میں ہمیں چائے, اپنی کیفینیٹڈ ڈرنکس کو کم کرنا چاہیے. اور یہ ہماری جتنی بھی ٹپس میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ساری بلڈ پریشر, ہیپاٹائٹس کے پیشنٹس کے لیے اور ہمارے شوگر کے پیشنٹس کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ہے. تو ہمیں اپنی ڈیلی ہیبٹس میں, ڈائٹری ہیبٹس میں چینج لانے کی ضرورت ہے, دین ہم ہیلدی ہو سکتے ہیں. تو ابھی ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس میں نے آپ سے جیسے ذکر کیا کہ ہمیں فیٹس اور کولیسٹرول والی چیزوں کو کم لیں گے. جتنی بھی فرائڈ فوڈس ہیں, مکھن آ جائے گا اس میں, اور ہمارے جتنے بھی یہ مایونیز آ گئی, جتنی اس طرح کے فوڈز ہوتے ہیں ہم وہ اس کو منیمائز کریں گے. تمام بازاری کھانوں کو منیمائز کریں گے, فرائڈ فوڈز کو منیمائز کریں گے. اس کے علاوہ ہم جنک فوڈز کو منیمائز کریں گے. ہم اپنی ان تمام چیزوں کو منیمائز کر کے اپنے آپ کو ہیلدی بنا سکتے ہیں. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ڈی ہائیڈریشن, کہ ہمیں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے کیونکہ ہم پانی کا استعمال بہت کم کرتے ہیں. تو خود کو ہائیڈریٹ کرنے کے لیے ہمیں 2 سے 3 لیٹرز پانی کا انٹیک ڈیلی کرنا چاہیے. 2 to 3 ہمیں لیٹر, جس میں ہمارے آ جائیں گے 8 to 12 گلاسز. یہ شوگر پیشنٹ کے لیے, بی پی پیشنٹ کے لیے اور ہیپاٹائٹس تینوں پیشنٹس کے لیے آ جائیں گے. اب جو ہمارے پاس امپورٹنٹ فروٹس ہیں جو ہمیں کھانا چاہیے, جس میں ہمارے پاس سیب آ جائے گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس گریپ فروٹ آ جائے گا, موسمی آ جائے گی, اور ان ساری چیزوں کے علاوہ ہمارے پاس باقی سیب آ گیا, امرود آ گیا. یہ ہم فروٹس ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر ام فروا, ابھی ہم بات کر رہے تھے امیونٹی سسٹم کے حوالے سے. تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ جاب کرتے ہیں یا باہر اندر جاتے ہیں, یا ٹینشن زیادہ تر ان کو, ظاہری بات ہے کام کے حوالے سے آفس کا پریشر تو رہتا ہے, تو جو ٹینشن لوگ لیتے ہیں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ان کا اسٹمک خراب رہتا ہے. وہ کھانا جب بھی پوچھو یہ نہیں کھانا, مجھے یہ پرابلم ہے, مجھے یہ نہیں کھانا, مجھے یہ پرابلم ہے. تو وہ اس چیز کو کس طرح سے کنٹرول کریں, اور کیا واقعی میں جو جاب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا ٹینشن لینے سے اسٹمک پہ افیکٹس ہوتے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی ہمارا اسٹمک ہمارا ہمیشہ ڈسٹرب ہوتا ہے جب ہم بہت زیادہ اوور میڈیسنس یوز کرتے ہیں, جب ہم بہت زیادہ اسٹریس میں آ جاتے ہیں, جب ہم کھانے کی مقدار بہت زیادہ کر لیتے ہیں, یا اپنے کھانے میں تیزابیت والے فوڈ, ایسیڈک فوڈس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, یا اس کے علاوہ جب ہم بہت زیادہ ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں کہ ہم ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے کھانے پینے کی طرف دھیان نہیں دیتے. تو اس کے دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس کے دوران ہمیں اپنی تمام ہیبٹس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایسیڈک فوڈ سے اوائڈ کرنا چاہیے. جو
جو جاب والے حضرات ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے لیے وقت نکالیں. جو بھی اسٹریس میں پیشنٹس ہیں وہ بھی اپنے لیے وقت نکالیں, خود کو وقت دیں. جتنا ہم خود کو وقت دیں گے, جتنا ہم اپنے لیے وقت نکال کے اپنے مائنڈ کو سیٹسفائی کر سکیں گے, ہماری فزیکل ایکٹیویٹی کریں گے. فزیکل ایکٹیویٹی کی جیسے ہم نے بات کی, وہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہر بندے کو, جو بھی لوگ ہیں جس بھی ایج گروپ سے بلانگ کرتے ہیں, ہر بندے کو ڈیلی 30 to 45 منٹس واک یا ایکسرسائز لازمی کرنی چاہیے. اس کے علاوہ اسپائسی فوڈ سے اوائڈ کرنا چاہیے, بیکری آئٹم سے اوائڈ کرنا چاہیے, اور جتنے بھی اسپائسی فوڈس, بیکری آئٹمس اور ایسیڈک فوڈس کو اوائڈ کر کے ہم اپنی ہیلتھ کو بہتر بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ام فروا, آپ نے میرے لیے وقت نکالا, میرے دیکھنے والوں کو بڑی مفید معلومات دی. جی ناظرین, جس طرح سے ڈاکٹر ام فروا نے بتایا کہ غذا کا ہماری زندگی میں بہت دخل ہے, چاہے آپ آلریڈی کسی مرض میں مبتلا ہیں اور اس مرض سے باہر نکلنے کے لیے اور مزید بیماریوں سے بچنے کے لیے اچھی صحت مند اور متوازن غذا کا استعمال کریں. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا. عالیہ خان آفیشیل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے گا. اور اگر آپ کو غذائیت کے حوالے سے, نیوٹریشن کے حوالے سے کوئی بھی معلومات چاہیے تو کمنٹ باکس میں ضرور رابطہ کیجیے گا اور میری ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی عالیہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.